चौथा पारा पूरा और पांचवा आधा आज पढ़ा गया है। इंशाअल्लाह इसी 1.5 पारे का खुलासा जिक्र किया जाएगा। चौथे पारे के शुरू में एक आयत है, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जिसका तर्जुमा यह है कि तुम लोग नेकी को नहीं पा सकते यहाँ तक कि तुम अल्लाह के रास्ते में उन चीज़ों को खर्च करो जिन्हें तुम पसंद करते हो। यानी 2 चीज़ें हैं, एक तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना और दूसरे उन चीज़ों को खर्च करना जो हमें पसंद है। मरी हुई भैंस अल्लाह के नाम वाला मामला नहीं होना चाहिए। चुनाचे इस आयत के नाजिल होने के बाद आप देखिएगा कि सहाबा की जो जमात है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जो साथी हैं, वो नेकी पर कितनी सबकत करते थे। यानी जो बात अल्लाह ताला कुरान में फरमा देते थे वो उसके ऊपर अमल करने के लिए कितना आगे आते थे। एक सहाबी है हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बारे में लिखा है, काना मिन अक्सरिन नासी अमवालम मिनल अंसार, कि अंसार सहाबा में जो बड़े अहम मालदार लोग थे, पैसों वाले, जायदाद वाले, बागात वाले, उनमें एक सहाबी हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी है। यानी मदीने के बड़े मालदार लोगों में से एक है। इनका एक बाग था जो बहुत लंबा चौड़ा फल देता था, मुख्तलिफ किस्म के उसमें फल थे, दरख्त थे बहुत ज्यादा। इनको सबसे ज्यादा उसी बाग से मोहब्बत थी। आदमी को होती है अपनी प्रॉपर्टी से मोहब्बत। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि जब आप घर से निकलते मदीने में तो आप अक्सर उस बाग के अंदर दाखिल होते थे और उस बाग के अंदर जो मीठे पानी का चश्मा था, कुआं था, उससे पानी पिया करते थे। यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को भी गोया वो बाग पसंद था। जब ये आयत नादिल हुई जिसका क्या तर्जुमा है कि तुम नेकी को उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक कि तुम अल्लाह के रास्ते में उन चीज़ों को ना खर्च करो जो तुम्हें पसंद है। तो ये आए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास और कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, मेरे माल में सबसे ज़्यादा मुझे यही बाग पसंद है और मैं इसको अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह के रास्ते में सर्फ करता हूँ, आप इसे कबूल कर लीजिए। पूरा बाग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अल्लाह के नाम वक्फ कर दिया। तो ये है इस आयत के ऊपर अमल करने का सहाबा का जज्बा। हम भी इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें, यही मकसद है तफसीर के पढ़ने और सुनने का। आगे अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और खाना काबा का जिक्र किया। आप जानते हैं दुनिया में जो सबसे पहला घर बनाया गया वो खाना काबा है। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का, अल्लाह फरमाते हैं सबसे पहला घर जो जमीन पर लोगों के लिए बनाया गया वो है जो मक्के के अंदर है और वो बरकत वाला है और सारी दुनिया के लोगों के लिए वो हिदायत का जरिया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और उनके बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको तामीर किया। यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में चूँकि तूफान आया था तो उस तूफान की वजह से खाना काबा की जो इमारत थी वो भी इधर उधर हो गई थी, निशानात खत्म से हो गए थे। लेकिन जो पुराने थोड़े बहुत निशानात थे उन्हीं के ऊपर अल्लाह ने इन दोनों बाप बेटों के जरिए उसकी तामीर करवाई, जिसका खुद कुरान करीम के अंदर तज़किरा है। आगे अल्लाह ये फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, तुम अल्लाह ताला से डर कर तक़वे की ज़िंदगी गुजारा करो और अल्लाह से ऐसे डरा करो जैसे उससे डरने का हक है, और ईमान की हालत में मुसलमान होकर के तुम दुनिया से जाना। ये वो आयत है जो आम तौर पे निकाह के खुतबे में भी पढ़ी जाती है। तक़वे का मतलब क्या होता है? उलमा ने लिखा तक़वे का तर्जुमा है अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारना। यानी शरीयत ने जिन कामों के करने को कहा उनको करना और जिन कामों के करने से रोका है उनसे रुक जाना और फिर अपनी जिंदगी को गुजारना, इसका नाम है तक़वा। और ये तक़वा है कितनी आला दर्जे की चीज़। एक रिवायत है जिसको इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने 2004 नंबर पर जिक्र किया
اور مسند احمد کے اندر یہ روایت 7894 نمبر پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول یہ بتلائیے لوگ سب سے زیادہ کون سے کام کرنے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے؟ اگر ہم سے کوئی یہ سوال کرے تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ بتلائیے، ہم مسلمان ہیں نا، ہم سے کوئی پوچھے کہ بھائی مجھے ایسا کام بتلائیے جس کی وجہ سے مجھے جنت میں داخلہ مل جائے، تو ہم اس کو کیا بتلائیں گے؟ یہ دیکھو بچہ بول رہا ہے 5 وقت کی نماز۔ ہمارے ذہنوں میں یہی باتیں آئیں گی نا کہ بھائی نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، اور داڑھی رکھو، کرتا پجامہ پہنو، یہی سب تسبیحات پڑھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں ان میں سے کسی عبادت کا ذکر نہیں کیا۔ ایسی بات فرمائی جس پر عمل کرنے والا آدمی یہ ساری عبادتیں خود بخود کرے گا۔ فرمایا آپ نے وہ 2 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ ان میں ایک چیز ہے اللہ کا ڈر، تقوی اللہ کے الفاظ ہیں، یعنی اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ قیامت کے دن جنت میں جائیں گے۔ بات بھی سمجھ میں آتی ہے؟ جس آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ گناہ بھی نہیں کرے گا، اور جس آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ نمازیں بھی پڑھے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، حج بھی کرے گا، تمام عبادتیں وہ کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نمبر 1 اللہ کا ڈر، اور نمبر 2 اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کے بھی حق ادا کرے، اور اگر خود کے بچے ہیں تو بیوی بچوں کے بھی حق ادا کرے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرے، یعنی ہر آدمی کا حق ادا کرنے والے کو کہیں گے بااخلاق آدمی۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 اللہ کا ڈر، اور نمبر 2 اچھے اخلاق۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کاموں کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم کرے اور لوگوں کو برائی کے کاموں سے روکے، اور ایسا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نظروں میں کامیاب لوگ ہیں۔ پھر آگے وہ آیت ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، اور تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو اور لوگوں کو برائی کے کاموں سے روکو۔ مسلم شریف میں ایک روایت ہے 49 نمبر پر، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی کہیں کوئی برائی دیکھے تو وہ چاہیے اس برائی کو ہاتھ سے روک دے۔ یعنی اگر ہمارا بس چلے اور ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ لڑائی دنگا بھی نہیں ہو سکتا اور ہاتھ سے اس برائی کو روک سکتے ہیں، تو فرمایا کہ ہاتھ سے اسے روک دو۔ آگے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ہاتھ سے برائی کو روکیں گے تو فتنہ کھڑا ہو جائے گا، تو فرمایا زبان سے اس کو روک دو، یعنی لوگوں کو یہ کہہ دو جو برائی کر رہے ہیں بھائی یہ غلط ہے مت کرو۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر دل سے اس برائی کو برا سمجھو۔ یہ 3 درجے ہیں، نمبر 1 ہاتھ سے روک دو، نمبر 2 زبان سے روک دو، نمبر 3 دونوں کام نہیں کر سکتے تو دل سے اس کو برا سمجھو۔ اور یہ فرمایا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہی کرنا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ آج کل زمانہ یہ آ گیا اگر باہر 2 آدمی لڑ رہے ہو تو گزر جاتے ہیں، یہ بھی نہیں کہتے بھائی مت لڑو، یعنی عجیب سا زمانہ۔ اور کہتے کیا ہیں بھائی ہمیں تو اپنے کام سے کام، ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا۔ مسلمان کی زندگی یہ نہیں ہے، مسلمان کی زندگی یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں سے لینا دینا رکھے، کون جی رہا ہے، کون مر رہا ہے، کہاں خوشی ہے، کہاں غم ہے، کون پریشان ہے، اس کی پریشانی کو دور کیا جائے، یہ ہے اسلامی طریقہ۔ آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے اندر رہبانیت جائز نہیں ہے، یعنی آپ اپنا گھر بار چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے، علاقے کو چھوڑ کر جنگل میں جا کر کے کٹی بنا کر کے اللہ کی عبادت کر کے زندگی گزار دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے اندر یہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے، پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے بیچ میں رہو،
اور ان کے کام آؤ اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو برداشت کرو، یہ ہے ایمان والے کا کام۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 2 جنگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اسلام کی سب سے اہم اور عظیم ترین جنگیں ہیں۔ جانتے ہیں، ایک جنگ احد، ایک جنگ بدر، جانتے ہیں نا؟ دونوں کے بارے میں گزارش ہے آپ پڑھیے گا، گوگل کیجئے گا، سب مل جائے گا۔ دونوں کے اندر کیا واقعات پیش آئے ہیں، کیوں لڑی گئی ہے، کن کو کامیابی ملی ہے، اللہ کی کیسے مدد آئی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، خلاصہ سمجھے، کہ ان جنگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے باضابطہ آسمان سے 3,000 اور 5,000 کی تعداد میں فرشتوں کو معاون بنا کر کے نازل فرمایا۔ فرشتے اترے ہیں ان جنگوں کے اندر۔ آج کل ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے اندر بھی اپنا وہی کرشمہ دکھلا دے جو جنگ بدر اور جنگ احد میں ہوا تھا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ تم لوگ سود مت کھایا کرو۔ کل آئی تھی نا سود کے بارے میں روایت، اور یہ روایت ذہن میں رکھیں، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں 1597 نمبر پر ذکر کیا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبیہ، کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اور سود لکھنے والے پر، اور سود کا گواہ بننے والے پر۔ 4 آدمیوں پر سود کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو سود کے لین دین میں کسی بھی اینگل سے مبتلا ہے، کسی بھی طریقے سے انوالو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ آگے ایک وہ آیت ہے جو ہمیں موت کی حقیقت کو سمجھاتی ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد ایک رسول ہیں، اور ان سے پہلے بہت سارے رسول دنیا میں آئے اور دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے، لہذا محمد اللہ کے رسول ہیں پچھلے رسولوں کی طرح، یہ بھی ایک دن دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور چلے گئے 63 سال کی عمر میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن آپ کی ملاقات نصیب فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مختلف مضامین ذکر کیے ہیں، ان میں یہودیوں کی ایک یہ شرارت بھی بیان ہوئی ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ کیوں کہا کرتے تھے؟ قرآن میں جگہ جگہ یہ مضمون ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہے؟ اللہ نے یہی الفاظ استعمال کیے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے۔ تو نعوذ باللہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، اللہ ہم سے قرض مانگتے ہیں۔ حالانکہ اس کا مطلب آیت کا یہ ہے کہ کون ہے تم میں سے وہ آدمی جو میرے بندوں کو میری رضا کی خاطر سے قرض دے، یہ مطلب ہے۔ اور نعوذ باللہ اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنکتب ما قالوا، جو یہ کہتے ہیں ہم اسے فرشتوں سے لکھوا لیتے ہیں، اور چونکہ انہوں نے ہمارے نبیوں کو ناحق مارا ہے، ستایا ہے، ہم وہ تمام چیزیں لکھوا لیتے ہیں۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور جب قیامت آئے گی ہم فرشتوں سے کہیں گے کہ انہیں سزا دو، اور ان سے کہیں گے کہ جلنے کی سزا کا مزہ چکھو، جہنم میں ڈال دیا جائے گا ان کی ان گندی کرتوتوں کی بنیاد پر۔ آگے اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا اور فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کی تبدیلی میں عقل مند لوگوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یعنی آدمی اگر غور کرے کہ یہ اونچے اونچے آسمان بغیر ستون کے اللہ نے قائم کر دیا، زمین کو بچھا دیا، تو زمین کے بچھائے جانے میں، آسمانوں کی تخلیق میں اللہ کی قدرت ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے دن کے بعد رات، اور رات کے بعد جو دن کے آنے کا نظام ہے، اللہ فرماتے ہیں ان تمام چیزوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ورنہ کسی آدمی کے بس میں نہیں ہے یہ طاقت اور قوت کہ وہ رات کو روک کے دکھلا دے، ٹائم کو روک کر کے دکھلا دے۔ آگے ایک سورت شروع ہوتی ہے سورہ نساء۔ جو لوگ یہ بکواس کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا، اسلام نے عورتوں کے حقوق مارے ہیں، ان کو بتلا دینا چاہیے کہ قرآن میں 4 پارے کے اخیر میں سورت ہے جس پوری سورت کا نام ہی ہے سورۃ النساء، یعنی عورتوں کی سورت۔
اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نکاح کے، مہر کے اور مختلف گھریلو زندگی کے احکام بیان کیے، اور یہ وہ صورت ہے جس کی سب سے پہلی آیت نکاح کے خطبے میں آپ سنتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگوں، اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، اور وہ ایک جان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور فرمایا کہ ان سے اللہ نے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں کے ذریعے اللہ نے پوری دنیا کے تمام انسانوں کو پیدا کیا، پھر فرمایا تم اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر کے تم آپس میں سوال کرتے ہو، اپنے معاملات کو حل کرو۔ ہم کہتے ہیں نا تجھے اللہ کا واسطہ یہ کام کر دے، تو اللہ فرماتے ہیں اسی اللہ سے تمہیں ڈر کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر یہ حکم اللہ نے بیان کیا کہ تم یتیموں کا ان کو مال دے دیا کرو، یعنی اگر کسی بچے کے باپ کا انتقال ہو جائے اور وہ بچہ ہماری نگرانی میں زندگی گزارتا ہے، ہماری تربیت میں رہتا ہے، تو اس کے باپ نے جو مال چھوڑا ہے، اللہ فرماتے ہیں جب وہ بچہ سمجھدار ہو جائے اس کا مال، اس کی پراپرٹی اس کے حوالے کرو، تمہارے لیے اس کے مال کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو سمجھ لو کہ تم اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو داخل کرو گے۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، اور جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، ناجائز طریقے سے اس مال کے مالک بن جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ داخل ہوں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یتیم کی بڑی اللہ کے نبی نے فضیلت بیان فرمائی، آگے یہ مضمون آئے گا انشاءاللہ وہاں بیان کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے میراث کے احکام بیان کیے ہیں جو بہت تفصیل کے ساتھ علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں۔ مجھے احکام نہیں بتلانے، بس اتنی بات بتلانی ہے کہ اگر ہم کسی پراپرٹی کے مالک ہیں اور ہمارے بچے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس پراپرٹی کو اپنے بچوں کے درمیان شریعت کے مطابق تقسیم کریں، اور شریعت کے مطابق کیسے تقسیم کرنا ہے وہ سب اللہ نے یہاں بیان کیا ہے۔ اس کو ایسے سمجھے، میں سوال کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ باپ کا انتقال ہو گیا، ابھی ماں زندہ ہے، 2 بھائی ہے 2 بہنیں ہیں، یا 1 بھائی ہے 3 بہنیں ہیں، یا اس کا الٹا، تو مال کس طریقے سے تقسیم ہوگا الگ مسئلہ۔ باپ کا بھی انتقال ہو گیا، ماں کا بھی انتقال ہو گیا، بھائی اور بہنیں موجود ہیں، تو ماں باپ کی پراپرٹی ان بچوں میں کیسے تقسیم ہوگی الگ مسئلہ۔ اور اگر ماں باپ اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹی بچوں میں تقسیم کرنا چاہیں الگ مسئلہ۔ مسائل کیا ہیں علماء سے معلوم کریں، لیکن یہ یاد رکھیں پراپرٹی میں اپنی بہنوں کو حق دیا کریں، اپنی لڑکیوں کو بھی حق دیا کریں۔ یہ جو ایک چلن چلا ہے کہ ہم نے اپنی بچی کی شادی کر دی یا ماں باپ نہیں ہے تو بھائی یہ سمجھتے ہیں بہن کی شادی کر دی اور ہم نے خوب اس کو جہیز دے دیا، دنیا بھر کی پراپرٹی اس کو دے دی، چاہے آپ ساری دنیا کی دولت دے دیں، اگر شریعت کے متعین کردہ اصول کے خلاف آپ چلیں گے اور اپنی پراپرٹی بہنوں کو نہیں دیں گے، یا ماں باپ ہیں آپ اپنی بچیوں کو نہیں دیں گے، تو یہ ظلم ہوگا، اور اس کا جواب اللہ کے یہاں ہمیں دینا ہوگا۔ اور ظلم کتنا بڑا ہے، بخاری شریف میں 3198 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما، جس آدمی نے کسی کی ایک مٹھی زمین بھی ناجائز طریقے سے قبضہ لی، تو فرمایا کل قیامت کے دن 7 زمینوں کو توق بنا کر کے اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ برداشت کر سکتے ہیں ہم؟ آج اپنی پراپرٹی بڑھانے کے لیے ہم جائز اور ناجائز کو نہیں دیکھتے ہیں، اور اللہ معاف کرے اس زمانے کے اندر جہاں ہم بیٹھے ہیں جس علاقے میں، آئے دن سنتے ہیں نہیں آپ لوگ 50 گز کا قبضہ لیا، سنتے ہیں نہیں سنتے، اور بڑے اچھے اچھے لوگ اس میں مبتلا، 100 گز کے پہ قبضہ کر لیا، وہ بیٹے ہمارے سلیم بھائی 100 گز کا پلاٹ لیا ادھر آگے اچھی خاصی رقم کا، جب اس میں کام کروانے کے لیے پہنچے تو ایک آدمی آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا پلاٹ لے رہا، جس سے خریدا وہ بھی مسلمان، جس نے خریدا وہ بھی مسلمان، اور جو آ کے کھڑا ہوا وہ بھی مسلمان۔ پتہ چلا ایک آدمی نے کئی آدمیوں کو پلاٹ بیچ دیا اور سب کے کاغذات بنا دیے، سب سے پیسہ اینٹ لیا، کتنے دن تک کھائے گا؟
بتلائیے 10 سال 20 سال 50 سال مرے گا نا ایک دن، اور اللہ کے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق ڈلوانے کے لیے تیار رہے اس آدمی، وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے، بچنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر کیا ہے جن عورتوں سے انسان کے لیے شرعی طور سے نکاح کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ فرمایا وہ بہت تفصیل سے بیان کی گئی عورتیں ہیں۔ مثلا انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں سے نکاح کرے، اپنی بیٹیوں سے نکاح کرے، اپنی بہنوں سے نکاح کرے، اپنی پھوپھیوں سے، خالاؤں سے، بھتیجیوں سے، بھانجیوں سے، یا جنہوں نے ہمیں دودھ پلایا ہے، مائیں ہیں وہ ہماری رضاعی، ان تمام عورتوں سے آدمی کے لیے شرعی طور سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے نکاح کے بہت سارے احکام تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ مضمون بیان فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کرو، اور یتیموں کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کرو، مسکینوں کے ساتھ بھی، اور پڑوسیوں کے ساتھ بھی، اور بیویوں کے ساتھ بھی، اور مسافروں کے ساتھ بھی، اور جو تمہارے غلام ہیں، تمہاری باندیاں ہیں، نوکر چاکر اس زمانے میں، ان تمام کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ یہ اللہ نے گویا 2 حق ایک ساتھ بیان کیے ہیں، ایک اپنا حق، ایک بندوں کا حق۔ اپنا حق تو یہ ہے اللہ کا کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں۔ اور بندوں کا حق یہ ہے کہ ہم سب کے حقوق ادا کریں، وہ یہ سب تفصیل سے اللہ نے بیان کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم یہ بیان کیا کہ اے ایمان والو، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جایا کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ جب نماز کا حکم آیا اور صحابہ دھیرے دھیرے ایمان میں داخل ہوئے تو ان کو شراب کی لت پڑی ہوئی تھی، نشہ نہیں چھوٹ رہا تھا، تو بہت سے لوگ نماز میں اسی حالت میں آ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بیان کیا کہ نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب مت آیا کرو۔ پھر آگے اللہ نے تیمم کا حکم بیان کیا۔ تیمم کا مسئلہ آپ جانتے ہوں گے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور اسے یہ لگتا ہے کہ اگر میں پانی کے ذریعے سے وضو کروں گا، یا غسل واجب ہے اور لگتا ہے کہ اگر میں نہاؤں گا تو میری بیماری اور بڑھ جائے گی، یا یعنی بیماری بڑھ جائے گی، اور اگر میری بیماری نہیں ہے تو میں بیمار ہو جاؤں گا، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے پانی استعمال کرنے کے لیے، یا ہم سفر کی حالت میں ہیں اور 3 میل تک آس پاس میں کہیں پانی نہیں ہے اور ہمیں نماز پڑھنی ہے، تو دونوں صورتوں میں قرآن یہ کہتا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ اور تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا التیمم ضربتان، ضربۃ للوجه وضربۃ للیدین الی المرفقین، کہ تیمم میں 2 ضربیں ہوتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے دونوں ہاتھ آپ نے اس طریقے سے زمین پر مارے اور اپنے چہرے پر پھیر دیے، پھر دونوں ہاتھ زمین پر مارے، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر اور بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پر، کوہنیوں تک پھیر لیا، بس تیمم ہو گیا۔ نیت تو کرنی ہی چاہیے نماز یا وضو کی، جو بھی ہماری نیت ہے۔ باقی تیمم کے اندر وضو کی طرح نہ سر پر مسا کرنا ہے نہ پاؤں کے اوپر مسا کرنا ہے، یہ 2 ہی چیزیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تیمم کا مطلب یہ ہے کہ ہم مٹی اٹھا کر کے اپنے چہرے پر رگڑیں اور مٹی چہرے پہ نظر آنی چاہیے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو مٹی کی جنس سے بنی ہوئی ہو، یہ ٹائل ہے ہماری مٹی سے بنی ہوئی ہے، آپ نے ٹائل پہ ہاتھ مارے تیمم کر لیا تب بھی ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کچی مٹی لیں اور پھر مٹی پر ہاتھ مار کے اپنے آپ کو بھوت بنائیں تبھی تیمم ہو، یہ تصور ہے لوگوں کے ذہنوں میں جو کہ غلط ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، میں نے شب برات پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس پر بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرتے، شرک کے علاوہ ہر قسم کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ آگے یہ حکم بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانت والوں کے سپرد کر دیا کرو۔ اس آیت کا شان نزول مفصل ہے، اس لیے اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ امانت میں خیانت کرنا منافق ہونے کی علامت ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی کے اندر 4 عادتیں ہوں یا 4 میں سے کوئی ایک ہو تو اس آدمی کے اندر نفاق کی علامت ہے، وہ منافق ہے جب تک کہ وہ اس عادت کو نہ چھوڑ دے۔ ان میں ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرے۔ امانت میں خیانت کے 2 مطلب، ایک مطلب تو مال میں یا چیز میں، پیسوں میں امانت میں خیانت کرنا۔ مثلا آسان لفظوں میں سمجھے، کسی آدمی نے ہمیں پیسے دیے یا کوئی سامان دیا کہ بھائی میں کہیں جا رہا ہوں، آپ یہ پیسے یا سامان رکھ لیجئے، جب مجھے ضرورت ہوگی میں لے لوں گا۔ اب جب اس نے وہ چیز مانگی تو ہم اس سے کہیں ہمیں تو دیے ہی نہیں، ہمیں تو نہیں جانتے آپ کو، تو یہ ہے امانت میں خیانت۔ اور ایک ہے بات میں امانت میں خیانت۔ کسی آدمی نے ہم سے کوئی بات بتلائی اور اس نے کہا کہ بھائی کسی سے شیئر مت کرنا، تو اس کی وہ بات ہمارے پاس ایسے ہی امانت ہے جیسے کسی نے ہمارے پاس پیسے یا سامان کی امانت رکھی ہو، اور وہاں امانت میں خیانت کرنا گناہ ہے تو بات میں بھی امانت میں خیانت کرنا گناہ کی بات ہے۔ اب تھوڑا سا ہم غور کریں کہ ہم امانت میں خیانت مال میں تو کرتے نہیں ہیں، عام طور سے 99% بچتے ہیں، لیکن بات میں امانت میں خیانت کر جاتے ہیں، اور خیانت ہی نہیں کرتے، اس میں کچھ نمک مرچی لگا کے پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے، یہ منافق ہونے کی علامت ہے، یعنی گندے لوگوں کی علامت ہے، ان لوگوں کی پہچان ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو تم میں سمجھدار لوگ ہیں، اولو الامر کا مطلب ہے جن کو اللہ نے شریعت کا علم دیا ہے، قرآن اور حدیث کی ان کو جانکاری ہے، آپ ان کی بات مان کر کے زندگی گزارا کریں۔ اگر تم کسی معاملے کے اندر اختلاف کر بیٹھو، کسی معاملے میں جھگڑ بیٹھو، تو فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ یعنی یہ دیکھو کہ جس مسئلے میں ہم میں اختلاف ہوا ہے اس مسئلے میں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اور قرآن اور حدیث کے مطابق ہم اپنے اس مسئلے کا حل نکالے جس مسئلے میں ہم اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے، چونکہ اللہ نے یہ کہا اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں اپنے اختلاف کو قرآن اور حدیث کے مطابق حل کرنا چاہیے، خود سے حل نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ مضمون بیان فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات مان کر کے زندگی گزارے گا تو وہ، یہ ترجمہ توجہ سے سنیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبیوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ۔ اس آیت کا شان نزول ذکر کیے بغیر پورا اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ذکر کی ہے، اس کا خلاصہ سمجھے مزہ آیا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، انصاری صحابی ہیں، اور بڑی ٹینشن میں، بہت غمگین، چہرہ بالکل اترا ہوا، آ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہوں۔ بعض روایتوں میں یہ ذکر ہے، بعد میں یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا بالکل چہرہ مرجھایا ہوا، تو آپ نے کہا بھئی کیا ہوا، چہرہ اترا ہوا ہے، بڑے پریشان سے نظر آ رہے ہیں، ٹینشن ہے آپ کے چہرے پر۔ تو اس آدمی نے، صحابی نے، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے نے کیا کہا، اے اللہ کے نبی، آپ ہمارے بیچ میں رہتے ہیں اور صبح کو شام کو ہم آپ کی خدمت میں آتے رہتے ہیں، آپ کو دیکھ کر کے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، لیکن جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو اس نے کیا بات کہی، سوچیے گا کیا بات ان کے دل میں آئی، آپ جنت میں بہت اونچے درجے پر ہوگے اور ہمارا پتہ نہیں کہاں ہوں گے، تو ہم کیا کریں گے، ہمیں آپ وہاں نظر نہیں آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان صحابی کو کوئی جواب نہیں دیا اس بات کا۔ حدیث میں ہے خاموش رہے، اسی بیچ میں کہ اللہ کے نبی خاموش تھے، جواب نہیں دیا، جبریل آئے اور قرآن کریم کی یہ آیت دے کر کے اللہ کے نبی کو چلے گئے۔ کون سی آیت؟
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اس کا یہی ترجمہ جو ابھی ہوا کہ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مان کر زندگی گزارے گا تو وہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ، شہیدوں اور اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ جو ساتھ میں رہنا نصیب ہوگا یہ بہت اچھا ہوگا۔ یعنی آدمی اگر اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ زندگی گزارے ایک گھر میں یا کسی ہوٹل میں تو اسے اچھا لگتا ہے، اپنی مرضی سے وہ وہاں جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس اسی قسم کا سکون اس آدمی کو نصیب ہوگا جو دنیا کے اندر اللہ کی اور اس کے رسول کی مان کر کے زندگی گزارے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا مصداق بنائے، اور قرآن کریم کو اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔